अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज की तहलका खेज खबर, पाकिस्तान के फॉर्मर DGISI जनरल फैज़ हमीद को फ़ौज ने हिरासत में ले लिया है। ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान के लिए। ISPR की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी केस में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू करते हुए उन्हें हिरासत में लिया है। वाज़ेह रहे कि फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शुरू की गई थी। बयान में मजीद कहा गया है कि टॉप सिटी केस की इंक्वायरी के बाद नतीजतन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफा के तहत लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पाकिस्तानी फौज का कहना था कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। नाजरीन, इसी अहम खबर पर बात करने के लिए और भी दीगर बहुत खबरें हैं। ये भी एक खबर है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और एक बहस छिड़ गई है मुल्क के अंदर के क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले बालातर होंगे या कि पार्लियामेंट बालातर होगी। हमारे साथ हैं इस वक्त बिलाल अजहर कियानी साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें क्वेटा से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर वकील हैं और रहनुमा हैं JUI फे के। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं, बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, आप भी मेंबर हैं कौमी असम्बली के। तो आपसे शुरू करती हूँ बिलाल कियानी साहब, चूँकि आप तो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़, ये मार्च 2023 में शुरू हुई थी, मगर अब ये कहा जा रहा है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ उनके ऐसे एक्टिविटीज़ थीं जो साबित हो चुकी हैं, जिनको इस्टेब्लिश कर लिया गया है ISPR के मुताबिक, और उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो आपके पास क्या मालूमात हैं, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ वो कर रहे थे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मालूमात तो मेरे पास अभी वही हैं जो ISPR के एक प्रेस रिलीज़ में हम सब ने देखी हैं जी। और ये दिस इज़ वेरी रीसेंट न्यूज़, एज़ यू नो, ओनली बीन अ फ्यू आवर्स। तो इसमें जैसे कि आपने भी फरमाया, एक तो टॉप सिटी के केस का जिक्र है जिसका आप सबको इल्म भी था। दूसरा, पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस की बात हुई और इस बात का जिक्र हुआ है कि ही इज़ बीन टेकन इनटू कस्टडी और कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स भी शायद इनिशिएट हो गई हैं। तो देखिए, ये एक आई गेस वी विल फाइंड आउट मोर डिटेल्स एज टाइम गोज़ बाय। ये मिलिट्री का अपना इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का अमल है। यकीनन ये एक हाई प्रोफाइल आई थिंक एग्जाम्पल ज़रूर है बिकॉज ऑफ द प्रोफाइल ऑफ द जेंटलमैन इन्वॉल्व्ड, मगर सच एक्शंस हैव बीन टेकन बाय मिलिट्री इन द पास्ट। आपने देखा है कि 9 मई के बाद भी ज़िम्मेदारान को इंटरनली भी अकाउंटेबल ठहराया गया और उससे पहले भी अफसरान के ख़िलाफ़ जहाँ पे दे बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टन मिसकॉन्डक्ट, इस तरह की कस्टडी में लेना और प्रोसीडिंग्स होती रही हैं। तो यकीनन जी आज एक ये मगर बिलाल साहब, इस लेवल के ISI के मतलब ISI के चीफ साबिक, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होना, वी हैव सीन एट लीस्ट सीन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। आप देख लें 1971 हुआ और बहुत सी यहाँ पे कारगिल हुआ, मगर उसका कोई भी खामियाजा भुगतना किसी को नहीं पड़ा, मगर ये हमने पहली दफ़ा देखा है। तो लोग ये सवाल ये भी उठाते हैं कि आपकी लीडरशिप ओपनली ये कहती रही है कि जनरल फैज़ जो हैं वो PTI को सपोर्ट करते रहे हैं, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जनरल फैज़ को? नहीं, देखिए, जहाँ तक इस प्रेस रिलीज़ में जिक्र है वो तो आपने देखा है कि एक टॉप सिटी के स्पेसिफिक केस का जिक्र है और पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस का जिक्र है। जो बात आप कर रही हैं वो यकीनन हम ये समझते हैं कि जिन बैसाखियों की हम बात करते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर खान साहब चलते रहे अपनी हुकूमत में, वो यही साहब उसका हिस्सा थे। तो वो तो खैर मेरे नज़दीक एक एडिशनल बात है, मगर आई थिंक हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टन वायलेशंस जो आर्मी के रूल्स और प्रोसीजर्स के तहत एक पोस्ट रिटायरमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स का होता है। पोस्ट रिटायरमेंट उसकी कोई वायलेशंस है और एक टॉप सिटी के स्पेसिफिक केस का जिक्र किया गया है। तो जो प्रेस रिलीज आपने भी मैंने देखी है उसके मुताबिक तो ये सारा मामला भी इन 2 चीज़ों तक महदूद है जी। उमैर साहब, आपकी जानिब आती हूँ। आपकी पार्टी ने हमेशा बात की करप्शन के ख़ात्मे की, आपने ये भी कहा कि कोई मुक़द्दस गाय नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। अच्छा स्टेप है कि जी मुक़द्दस गाय की तरफ भी अब हाथ जा रहा है?
اور دیکھیں انڈر آرمی ایکٹ پروسیڈ کر رہے ہیں، ایک آرمی پرسنل کو کر رہے ہیں، تو یہ حیرت کی بات تو نہیں ہے. حیرت کی بات تب ہوتی ہے کہ جب سویلینز کو ٹرائی کیا جائے انڈر آرمی ایکٹ، وہ ہمارے لیے حیران کن تھی. یہ اب ان کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے، اس کو اگر انہوں نے انووک کیا ہے، ظاہری بات ہے اس میں انڈر آرمی ایکٹ ان کے اپنے سیف گارڈز ہیں، اپنے چیک اینڈ بیلنسز ہیں، اس کو وہ کریں گے. ظاہری بات ہے اس کے علاوہ اس کے کیا معاملات آگے ریپرکشنز آتے ہیں، وہ تو چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم انفولڈ ہوں گی، مگر یہ لمیٹڈ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ اگر انڈر آرمی ایکٹ اگر ایک کے اگینسٹ ہو رہی ہے تو آل اکراس بھی ہونی چاہیے. جس طرح سے الیکٹورل ریگنگ ہوئی، جس طرح اچک زئی صاحب نے بلوچستان کا حوالہ دیا، اس میں اگر ان کی آپ فلور آف دا ہاؤس کی تقریر اٹھا لیں، انہوں نے ڈائریکٹ آرمی پرسنل کا کہا کہ انہوں نے وہاں پیسے لے کے لوگوں کو سیٹوں پہ جتایا. تو ایسے لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. تو آل اکراس ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. مگر آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید کو پکڑ کے کیا راہ ہموار ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنے کی؟ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جی جنرل فیض کو وعدہ معاف گواہ بنایا جائے. آپ کی اپنی کیا اسیسمنٹ ہے، چونکہ آپ تو ان کے کیس عمران خان صاحب کے کیسز کو ہینڈل کرتے رہے؟ جی عمران خان صاحب تو 1 مہینہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا. مطلب جتنے کیسز تھے آپ نے دیکھا، سائفر سے لے کے توشہ خانہ کے کیسز تمام میں جو ہے نا یا ایکوٹل ہو گئی یا کسی میں سینٹنس سسپینڈ ہو گئی، تو کچھ بھی نہیں بچا. تو الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے کیسز میں یہ مجھے انڈر آرمی ایکٹ لے کے جائیں گے. یہ تو اندیہ انہوں نے مہینہ پہلے دے دیا تھا خان صاحب نے، اور یہ ڈائریکٹ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا. تو اس چیز کا تو انہیں بخوبی اندازہ ہے. مگر دیکھیں 9 مئی میں خان صاحب کو کنیکٹ کرنا، جدھر آلریڈی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایک کلیئرٹی کے ساتھ موجود ہے کہ ایک بندہ ہے جو آلریڈی کسٹڈی میں تھا، جس کو کوئی اس کا پتہ نہیں، اور ان کی اریسٹ کو انلیگل سپریم کورٹ نے قرار دیا. اس طرح سے انوالو کرنا آپ فردر ملک کو ٹرموئل میں ڈالیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں ابھی ملک کو کیا چاہیے، ملک کو چاہیے پولیٹیکل سٹیبلٹی، اور اس پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ آپ کی اکنامک سٹیبلٹی لنکڈ ہے، جس کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں IMF کی طرف، باقی معاملات کی طرف دوڑیں. وہ اس طرح سے نہیں آنے لگی. عمران خان کو آپ لے جائیں گے. دیکھیں عمران خان نے دلیری کے ساتھ سال سے زیادہ عرصہ تو گزار لیا ہے، ٹھیک ہے، اسے کسی چیز نے نہیں توڑا. اگر ایک کسٹڈی سے چینج کر کے دوسری کسٹڈی میں کر لیں گے، عمران خان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں آنے لگا. فرق کیا آ رہا ہے؟ عام بندے کی زندگی پہ فرق آ رہا ہے. بیسیکلی اس طرف دیکھنے کی بات ہے، سب کو سر جوڑ کے. چلے وہ تو ایک گورننس کی بات ہے، مگر چونکہ آپ وکلا بیٹھے ہوئے ہیں کامران صاحب اور آپ بھی، تو کامران صاحب آپ کی جانب ایک سٹیبلٹی کی بات انہوں نے کی، وہ درست کی. مگر اگر آپ سویلینز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا کیا پیغام جائے گا؟ اور یہ جو ریسنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح فوج نے حراست میں لیا ہے جنرل فیض کو، کیا یہ مقدس گائے کے اوپر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، یا راہ ہموار ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو ٹرائی کرنے کی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اندرونی اختلافات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں؟ کہ جہاں تک سیویلینز کو ٹرائی کرنے کی بات ہے، میں اس کا سخت مخالف ہوں. سیویلینز کو جو ہے وہ سول سائڈ پہ ہی ٹرائی ہونا چاہیے اور ریگولر سائڈ پہ ہی ٹرائی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے نا قانون کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا. آپ بھلے آپ کہیے کہ جی خدا نخواستہ کسی نے کوئی ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر جو ہے نا کوئی احتجاج کے لیے چلے گئے، چلے خدا نخواستہ حملے کے لیے چلے گئے، اسٹل جو ہے نا اس کے لیے طریقہ کار ہے، اور طریقہ کار وہ یہی ہے کہ آپ اس کو سول سائڈ پہ ٹرائی کریں. یہ تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اب آ گئی کہ اب یہ جو آج کا واقعہ ہے، اس سے آج کے واقعے سے ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے یہ لگتا ہے کہ لڑائی اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے. شاید اگلے مرحلے سے بھی زیادہ شاید آخری مرحلے میں یہ لڑائی داخل ہو گئی ہے. اب جنرل فیض کے بارے میں میری اپنی کوئی رائے اتنی اچھی نہیں رہی، اس کی اپنی ریزنز ہیں شاید، مگر اس وقت جو میں انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ اس بات کا جب تجزیہ کرتا ہوں تو وہ اس میں اگر تو ان کے پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشو ہیں تو میری لاجک جو ہے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ پھر پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشوز کو کس طرح سے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے نا وہ ٹرائی کیا جا سکتا ہے. ہاں اگر انہوں نے فوج کے اندر ہوتے ہوئے ایسی بات کی ہے تو دین جو ہے نا یہ ممکن ہے، ورنہ مجھے یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، میری لاجک کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا کہ وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ ایشوز کو کس طرح سے ملٹری ایکٹ میں جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکتا ہے، یا اس کا کس طرح سے کورٹ فیلڈ مارشل ہو سکتا ہے. مجھے کم از کم جو ہے نا میں اس معاملے میں آپ مجھے سمجھ لیجئے کہ میں گورا ہوں یا جانتا نہیں ہوں قانون کو، اس طرح سے سمجھ لیجئے، مگر میرے
نہیں مگر آپ کورے تو نہیں ہیں، مگر آپ کا سوال جو ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے کہ چونکہ وہ ریٹائر ہو گئے تو وہ ایک سویلین تھے، تو سویلین کو آپ ملٹری کورٹس میں کیسے ٹرائی کر سکتے ہیں؟ چونکہ ملٹری کورٹس تو صرف فوجیوں کے لیے بنی ہوئی ہیں، تو یہ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہی آپ کا سوال ہے؟ میں بالکل یہی جو ہے نا، مجھے یہی بات جو ہے نا وہ تکلیف دے رہی ہے کہ یہ کس طرح سے، کیونکہ جہاں پہ بھی میں نے کہا کہ میری جنرل افیئرز کے بارے میں اپنی رائے اچھی نہیں ہے، مگر ہر شخص کو قانون کے مطابق جو ہے وہ ڈیل کرنا جو ہے اس کا جو ہے ایک بنیادی حق ہے، اور بنیادی حقوں میں بھی سب سے زیادہ جو بڑا حق ہے وہ شاید آرٹیکل 4 کا، وہ یہی منشا ہے اس کی کہ آپ کسی کے ساتھ بھی جو کوئی بھی سلوک کریں گے وہ قانون کے مطابق کریں گے۔ تو ہم اگر قانون سے باہر جا کے اپنے کسی مخالف کے ساتھ کوئی سلوک کریں گے تو یہ بہت غلط ہوگا، درست نہیں ہوگا، یہ اس بات میں سوالات اٹھیں گے۔ بہرحال اس سارے معاملات مزید آگے جو ہے نا وہ چلیں گے، جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو کہیں پہ کمپرومائز کی بات سچی یا جھوٹی ہو رہی تھی، شاید وہ بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ معاملہ بھی ڈراپ ہو جائے۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے بلال کیانی صاحب، آپ کی جانب، مجھے پتہ ہے آپ وکیل تو نہیں ہیں اف آئی ایم کریکٹ، مگر جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب ایک قانونی نقطہ بھی اٹھا رہے ہیں اور وہ ایک پرنسپل کی بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے بار بار کہا کہ JUIF کی کوئی دوستی نہیں تھی جنرل فیض کے ساتھ، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ ایک سویلین کو، ایک عام شہری کو آپ فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائی کریں گے، کون سے قانون کے تحت کریں گے؟ اور جب آپ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کو ریجیکٹ کر دیں گے اور آپ انصاف کا جو ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے اس کو رد کر دیں گے، تو پھر کون آپ کے انصاف کو مانے گا؟ جی دیکھیے منیر صاحب، نمبر ون، آئی ایم ناٹ اے لائر بٹ آئی ایم ڈیفینیٹلی اے اسٹوڈنٹ آف دا لا جی، اور اسمبلی میں بھی ہم قوانین اور ان معاملات کو بہتر جتنا سمجھ سکتے ہیں، آئین کو سمجھ سکتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں جی۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بل بھی ڈسکس کرنا ہے جی۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم اس جو سوال کامران صاحب نے اٹھایا ہے، میرا خیال ہے جی اس کا تو جواب تبھی بہتر مل سکے گا جب ہم ملٹری ایکٹ کی اگر کوئی متعلقہ شقیں ہیں، ان کے رولز ہیں، وہ دیکھنے ہوں گے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے باؤنڈ ہوتے ہیں، اور یہ آرمی آفیسرز باؤنڈ ہوتے ہیں سرٹن چیزوں سے پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی، اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ از نون ٹو دیم وین دے جوائن دا سروس، کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی دیر آر سرٹن باؤنڈز دیٹ آر ڈیفائنڈ ان دا ایکٹ۔ میں جتنا میرے علم میں ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ اگر آپ نے پوسٹ ریٹائرمنٹ کوئی جاب لینی ہو تو اس کے آپ نے NOC لینا ہوتا ہے، there are certain things that still remain. Similarly, if the nature of the post-retirement violation is کہ آپ نے something that you did during your service یا something you were not meant to disclose, if you post-retirement you've done something like that، میں تو آپ سے hypothetical باتیں کر رہا ہوں، یہ چند مثالیں دے رہا ہوں، but only once we've studied the act and the rules will be and are able to then compare it with the acts that he's been accused of, will you be able to form a judgment کہ کیا یہ اس میں کتنی فیئرنس ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آج پریس ریلیز آیا ہے، جسٹ ٹو ریمائنڈ سم تھنگ دیٹ یو آلریڈی مینشنڈ ایٹ دا ٹاپ آف دا شو، کہ یہ صرف محدود پوسٹ ریٹائرمنٹ وائلیشنس تک نہیں ہے، اور ٹاپ سٹی کا کیس بھی ہے جی۔ نہیں ضرور، ٹاپ سٹی کا کیس بھی ہے، ان کے بھائی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اڈیالہ جیل میں رہے ہیں، مگر بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، آپ کی جانب، آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی پرنسپل پوزیشن سن لی ہے کہ جی عام شہریوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں کیا جا سکتا، پاکستان نے انٹرنیشنل کووننٹ سائن کیے گئے ہیں، اس کے اوپر عدالتی فیصلے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، کچھ عدالتی فیصلے اس کے اوپر محفوظ ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ درست عمل ہے کہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے؟ دیکھیں ریٹائرمنٹ کا جیسا بلال بھائی نے بھی بات کی، کلیئرٹی ہے، دیکھیں سروس کے بعد بھی جو ہے نا کچھ قدغن آپ کیری کرتے ہیں، وہ آپ پہ اپلائی کرتی ہے، جیسا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہو گیا، دوسری تیسری چیزیں ہو گئی، وہ آپ نے ابائڈ بائی کرنی ہوتی، یہ تو ڈیٹیل آئے گی اس میں دیکھ سکیں گے، مگر درانی صاحب کے کیس میں بھی ہوا۔ ہاں جی بالکل بالکل، مگر پرنسپلی جو چیز دیکھنے والی ہے نا کہ جی یہ سلیکٹیو جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، جو اکاؤنٹیبلٹی ہو اکراس دا بورڈ ہو، کوئی ہولی کاؤ نہیں ہے۔ دیکھیں ملک نے بہت جو ہے نا اس کی کاسٹ پے کر لی ہے کہ ہم اتنے سال کے باوجود مور دین 75 ایئرز ہو گئے پاکستان کو، اور آج بھی ہم رینگ رہے ہیں، اب ہماری رینگنے کی عمر نہیں ہے۔ مگر آپ پرنسپلی جو ہے اس کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں ہیں کہ عام شہریوں کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جائے؟ وہ تو کسی صورت، وہ تو پی ٹی آئی کی واضح پوزیشن ہے جی، پی ٹی آئی کی پٹیشن آلریڈی سپریم کورٹ میں موجود ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ڈیسائیڈ ہو، جو بیچارے سال سے ینگ لڑکے سال سے مور دین اے ایئر انکارسریٹڈ ہیں، جو وہ فیملی سے ملاقات میں انہیں مشکل
مشکلیں آ رہی ہیں ملٹری کسٹڈی میں، ان کا فیٹ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. وہ پٹیشن جب تک نہیں ڈیسائیڈ ہوگی بیچاروں کا فیٹ اسی طرح بیلنس میں ہینگ کرتا رہے گا. تو یہ تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. اور پرنسپل جورسپروڈنس ویل اسٹیبلش ہے، مگر حالات کی وجہ سے یا جس وجہ سے بھی یہ میٹر بہت زیادہ لنگر آن کر گیا اور اس کو ختم ہونا چاہیے. جی، ایک اور معاملہ ہے ناظرین جو اٹھ رہا ہے. ہم نے اپنے مہمانوں سے اس اہم معاملے کے اوپر تو بات کی، مگر ایک اور اہم معاملہ اٹھ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب اعلیٰ عدالت اور جو حکومت ہے وہ آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی. وہ کیسے ہو رہا ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اپنے مہمانوں سے بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک میں ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ کیا پارلیمان بالادست ہوگی یا عدالتی فیصلے جو ہیں وہ بالادست ہوں گے. اور یہ بحث اس لیے چھڑی چونکہ حال ہی میں جسٹس منصور علی شاہ جو اکتوبر میں چیف جسٹس بن جائیں گے پاکستان کے اور 3 سال تک چیف جسٹس رہیں گے، انہوں نے ایک اہم سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ اگر عدالتی فیصلے نہ مانے گئے تو پھر نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا. اس بیان کا کیا پس منظر تھا اور یہ بیان کیا انہوں نے دیا، آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل کرنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے کوئی اور چوائس نہیں ہو سکتی. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ بیان کرے کہ ٹھیک نہیں ہے یا غلط ہے. آئین کہتا ہے کہ یہ ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ امپلیمنٹ ہونی ہے، یہی طریقہ ہے. یا پھر چینج کر دیں سارا سٹرکچر، کچھ اور بنا لیں. لیکن جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے اس کے مطابق تو یہی پوزیشن ہے اور ڈسریگارڈ اور ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا. اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا. واضح رہے کہ مخصوص نشستوں کی کیس میں جسٹس منصور اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز میں شامل تھے. ان کے فیصلے کے نتیجے میں تحریک انصاف کو نہ صرف پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا بلکہ کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ 41 ممبران قومی اسمبلی سے دوبارہ بیان حلفی لے کر ان کو تحریک انصاف میں شامل کریں اور پھر اسی تناسب سے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں الاٹ کی جائیں. لیکن حکومت نے اس فیصلے پر عمل درآمد سے بچنے کے لیے الیکشن ایکٹ میں ترمیمی بل پارلیمنٹ سے منظور کروا لیا ہے. اس نئے قانون کے مطابق اگر کوئی امیدوار انتخابی نشان لینے سے پہلے کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرواتا تو ایسے امیدوار کو آزاد تصور کیا جائے گا. ایکٹ میں مزید کہا گیا اگر ایک دفعہ آزاد امیدوار نے ایک پارٹی کو جوائن کر لیا پھر وہ دوبارہ کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہو سکے گا. ایک اور ترمیم میں کہا گیا اگر ایک سیاسی جماعت مقررہ وقت تک مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہیں کرواتی تو پھر وہ نشستیں حاصل نہیں کر سکے گی. اس ایکٹ کو تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے مگر حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ کے بیان کے بعد اپنا موقف دے دیا ہے اور ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ججز کو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق دینے چاہیے. ایک سپریم کورٹ کے جج کا، ایک جسٹس کا تو یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ تقاریر کرے اور اپنا موقع پیش کرے، وہ تو اپنے فیصلوں کے ذریعے سے بولتا ہے. اب اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں ان کی خدمت اقدس میں یہ عرض کروں گا کہ حضور جہاں پہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دیر از نو آپشن کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کیا جائے، وہاں پہ دیر از نو آپشن ود اینی کورٹ ویدر دیٹ از ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کہ وہ آئین کے سے متصادم فیصلے کرے. عدالتوں نے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے. آئین اور قانون جو ہے یہ پارلیمنٹ نے بنانا ہے. قانون جو پارلیمنٹ بنائے گی عدالتیں اسی کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گی، اس سے باہر فیصلہ نہیں کر سکتی. تو ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ حکومت کا موقف اس پہ کیا ہے اور اس کے اوپر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے، مگر جے یو آئی ایف جو ہے اس کا موقف واضح نہیں ہے. اس لیے کامران مرتضیٰ صاحب آپ کی جانب سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ جے یو آئی ایف کا کیا موقف ہے. یہ جو حکومت نے ترمیمی بل پاس کیا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ جس طرح منصور علی شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو فیصلے ماننے پڑیں گے نہیں تو پورا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، مگر رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی ججز کو اس طرح کی تقریریں نہیں کرنی چاہیے اور ایسے فیصلے نہیں دینے چاہیے جو قانون سے بالا تر ہوں. جے یو آئی کا موقف اس میں بالکل واضح ہے. شاید آپ نے جو جس دن یہ سینٹ سے پاس ہوا ہے اس دن آپ نے پوری کارروائی شاید نہیں دیکھی.
تو اس میں پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں کہ میں خود ایک تو JUI نے بطور جماعت اس فیصلے کو جزوی طور پہ تسلیم کر لیا تھا، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ اس بطور جماعت ہم اس پہ ریویو فائل نہیں کریں گے، گو کہ میرا موقف اس میں مختلف ہے، ذاتی موقف۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ جو کچھ جو پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے نہیں تھی، یا اس سے پہلے ہائی کورٹ کے سامنے، یا جو یہ کیس ہی، یا اس سے پہلے اس سے الیکشن کمیشن کے سامنے، یا جو کیس ہی نہیں تھا، آپ وہ کیس بنا کے وہ ان کو دے دیا، تو یہ غلط کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا حق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، مگر حق بنتا تھا تو بھی قانون کے مطابق وہ حق دیا جاتا ہے۔ جب کوئی کیس لے کے نہیں آیا تو آپ اس کو کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ تو یہ میرا اپنا موقف ہے۔ مگر جس طرح سے حکومت نے جو کچھ کیا ہے، جو قانون سازی کی ہے، وہ غلط ہے۔ اس کو جو ہے وہ آپ اس کو فرسٹریٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اس طرح سے فیصلوں کا مذاق اور دھجیاں بکھیرنی شروع کر دیں تو حکومتوں کے پاس سمپل میجارٹی تو ہوتی ہے، تو آپ عام قانون سازی کے ذریعے جو ہے نا ان فیصلوں کو اسی طرح انڈو کرتے جائیں گے، جو کہ غلط ہے سراسر۔ اور یہ جو ہم نے جورسپروڈنس جو نیا ڈیولپ کیا ہے، اس کے نتیجے میں انتشار ہوگا، انتشار پھیلے گا، پورا جو آپ کا دستوری ڈھانچہ ہے وہ گر جائے گا۔ اور JUI نے بالکل اس کو سپورٹ نہیں کیا کسی اس پہ بھی فورم پہ بھی، اور ہمارے پارٹ میں یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہم اس قانون سازی کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو PTI کی طرف سے جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اس قانون کے خلاف، وہ ابھی تک قانون بنا نہیں تھا، تو پٹیشن فائل کر دی گئی، اور اس وقت بنتا ہے جس وقت جب صدر اس کو سائن کر دیتے ہیں۔ اب PTI اس طرح کی غلطیاں کرتی ہے اور اس کے سپورٹ بھی مانگتی ہے، تو یہ اس طرح سے رک جایا کریں یا اس کو دیکھ لیا کریں کہ کب کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے۔ جب صدر کی طرف سے سائن ہو جائے، قانون بنتا ہے، اور پھر اس کو چیلنج بنتا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے آپ ایک قانونی نظر سے بھی اس معاملے کو دے رہے ہیں۔ بلال کیانی صاحب، یہ تو آپ کا بل ہے، آپ کا اپنا پرائیویٹ ممبر بل ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سمپل میجورٹی کے ذریعے آپ قانون کے فیصلوں کو آپ رد کرتے رہے تو جو دستوری ڈھانچہ ہے وہ آپ گرا دیں گے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ یہ آپ کے ساتھی رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، تو یہ جو بل آپ لے کے آئے ہیں، آپ ریویو میں بھی گئے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر، اور اگر ریویو میں بھی اگر آپ ہار جاتے پھر تو آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، آپ کو تو سپریم کورٹ کی جو میجورٹی فیصلہ ہے اس کو ماننا پڑے گا۔ جی منیزہ صاحبہ، دیکھیے دو باتیں ہیں جی۔ سب سے پہلے تو ورڈکٹ کی بات کر لیں، چونکہ ورڈکٹ کو بار بار بل کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، اور میں ابھی تک اس بات سے قاصر ہوں، یا میرے سامنے نہیں آئی کہ اسٹینڈنگ کمیٹی آن پارلیمنٹری افیئرز میں بھی ہم نے اس پہ 2 گھنٹے بحث کی۔ وہاں پہ یہ سنی اتحاد کونسل کے بھی ساتھی موجود تھے، اور کوئی بھی شخص ابھی تک یہ نہیں بتا سکا کہ کس طرح تینوں جو شقیں ہماری بنیادی طور پہ ہیں وہ اس میں کوئی آئینی یا قانونی پرابلم یا پریکٹیکلی بھی کوئی پرابلم ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو تینوں شقیں پہلے بتا دیتا ہوں جی۔ سب سے پہلی شک ہے ہماری یہ کہ اگر کوئی بھی شخص مقررہ وقت پہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پارٹی کا ٹکٹ نہیں جمع کراتا تو وہ آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا۔ یہ میرے نزدیک موجودہ آئین اور قانون آلریڈی کہتا ہے، اور پریکٹیکلی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے سب فریقین کی طرف سے، اور اس کو ہی ہم نے مزید وضع کیا ہے۔ مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ سمپل میجورٹی سے اگر آپ قانون کے عدالتوں کے فیصلوں کو اڑا دیں گے، نہیں دیکھیے لا میکنگ کا ایک رائٹ ہے نا۔ میں آپ کے سامنے جو میں نے نہیں، میری گزارش یہ ہے، لا تو سن لیجئے نا۔ لا کے اوپر اگر آپ مجھے بتائیے اس میں سے کوئی چیز آئینی یا قانونی طور پہ غلط ہے یا پریکٹیکلی کوئی آلریڈی ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو پہلی بات میں نے آپ کو بتایا کہ پارٹی ٹکٹ جمع نہیں کرایا تو آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں، لٹرلی یہ شک ہے۔ دوسری شک یہ ہے کہ اگر آپ نے بطور جماعت مقررہ وقت پہ الیکشن کمیشن کے ساتھ اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ نہیں جمع کرائی تو آپ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ یہ ونس اگین ایک لاجیکل بات ہے، اور آلریڈی میرا یقین ہے آئین اور قانون کی شکیں ان کو جوڑیں تو یہی بتاتی ہیں۔ تیسری چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ بلال صاحب جی اٹس دی ٹائمنگ، نہیں دیکھیے منیزہ صاحب، آپ الاؤ می دیکھیے، مگر ایک مائی پوائنٹ از کہ جب اس کو کہا جاتا ہے پتہ نہیں بہت خراب قانون ہے کیسا ہے، تو اس لیے بار بار اس قانون کی ایکچوئل کانٹینٹس کو واضح کرنا مجبوری بن جاتی ہے، کیونکہ ایسے بنایا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کوئی کالا قانون آ گیا۔ جی جی دیکھیے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص
آزاد کینڈیڈیٹ اگر کسی جماعت کو الیکشن جیتنے کے بعد جوائن کرتا ہے تو اس کی وہ جوائننگ irrevocable ہے. یہ 3 شکیں ہیں. اب لوگوں کو اعتراض ہے ریٹروسپیکٹیو اس کی ایک شک کے اوپر, ریٹروسپیکٹیوٹی کے اوپر, اس کے اوپر بھی دیر آر ایگزامپلز دیٹ آر اویلیبل. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی تک کسی شخص نے یہ نہیں بتایا کہ آئین اور قانون سے کس طرح متصادم ہے. دیکھیے دوسری بات, سپریم کورٹ کی ورڈکٹ کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بل کو ایک طرف سائڈ پہ کر دیں. اس سے پہلے بھی جو آئین اور قانون ہے وہ یہی باتیں کہتا ہے جو ہم نئی بل میں وضع کر کے آئیں. یہ ہمارا موقف ہے, اور ہماری جو ریویو پٹیشن درج ہے وہ اس بل کے پروملگیٹ ہونے سے پہلے کے قوانین اور آئین کی شکوں کی بنیاد کے اوپر ریویو پٹیشن درج ہے. میں نہیں, آپ نے خود دیکھا کہ مائنورٹی ججمنٹ کے اندر جسٹس نعیم اختر افغان صاحب اور امین الدین خان صاحب کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر ایک اسٹرانگ ورڈڈ ججمنٹ ہے جس میں سوالات اٹھائے گئے ہیں. وہ مائنورٹی ججمنٹ ضرور ہے, مگر وہاں پہ یہ آواز اٹھائی گئی کہ آپ کو 3 شکیں باقاعدہ آئین کی سسپینڈ کر کے ان کی جگہ نئی انسرٹ کرنی پڑیں گی, اور بہت بھاری سوالات اٹھائے گئے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ایک خراب ججمنٹ ہے, اس کی بالکل درستگی ہونی چاہیے. جی مگر کیا درستگی عدالت کے اندر ہونی چاہیے, عدالت کے باہر؟ یہ عدالت کے اندر ہی ہونی چاہیے. صاحب آپ نے تو عدالت کے اندر ہونی چاہیے, اور ایک ریویو پٹیشن درج ہے. بل لے آئے ہیں نا. نہیں دیکھیے بل تو اپنی جگہ, میں نے آپ کے سامنے بل لے آئے. نہیں میں نے بل رکھا ہے, آپ مجھے دیکھیے. It will undo what the Supreme Court has said. نہیں منیزہ صاحبہ, I think that the laws that existed prior to the bill are sufficient to undo that judgment. I think that the court has the right to interpret the constitution but not to rewrite it. All right, now that is the point. بیرسٹر عمیر نیازی صاحب, آپ تو عدالت میں پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عدالت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کہ وہ پھر سے ری رائٹ کرے کانسٹیٹیوشن. انٹرپریٹ کر سکتی ہے مگر ری رائٹ نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن کو. اچھا, جو بیسیکلی ہم بات کر رہے ہیں, دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو تو ری رائٹ کوئی کر ہی نہیں رہا. پارلیمنٹ کی لیجسلیٹو کمپٹنس ہے, اس کو کوئی ڈسپیوٹ بھی نہیں کر رہا. ہم کہیں کہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, پارلیمنٹ کا ہی اختیار ہے, اس نے لیجسلیشن کرنا ہے. مگر دیکھیں پارلیمنٹ کوئی بھی لیجسلیشن ایسی نہیں کر سکتی جو آئین سے متصادم ہو. ٹھیک ہے, آرٹیکل 51 کا 3 بڑا کلیئر ہے, واضح, کہ تمام پارٹیز کو سیٹ ملنی ہے آن دا بیسس آف پروپورشنل ریپرزنٹیشن. جتنا انہوں نے جنرل الیکشن میں سیٹیں لی ہیں اسی کی بنیاد پہ ان کو ان کا حصہ ملے گا, اور اسی کی روح سے آرٹیکل 51(3) کو سامنے رکھتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ نے 12 جولائی کو ججمنٹ دے دی. ٹھیک ہے, اب یہ جو بات کر رہے ہیں جی امینڈمنٹ کا, اگر یہ امینڈمنٹ آئی ہوئی ہوتی الیکشن سے پہلے, ٹھیک ہے, تو ایک ڈفرنٹ ٹچ سٹون پہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی. جو آپ نے ٹائمنگ کی بات کی, یہ پوسٹ ایک فیصلے کے ایک امینڈمنٹ لے کے آئے تھرو اے پرائیویٹ ممبر بل, جس میں گورنمنٹ نے خود بھی جرت نہیں کی. یا تو ہوتا نا گورنمنٹ میں اخلاقی جرت ہوتی کہ جی ہم یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں, وہ خود اپنا بل لاتے, اس طرح لاتے نہیں, مگر انڈائریکٹ طریقے سے ایک پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے ایک لے کے آئے, اور اٹیک کس پہ کیا, ڈائریکٹ جوڈیشری پہ, عدلیہ پہ کیا کہ نہیں ہم آپ کے فیصلے کو مانتے. اور ان کی ابھی بھی تقاریر, ابھی آپ نے جو رانا ثناء اللہ کا کلپ چلایا, وہ سارے یہی شو کر رہے ہیں کہ ایک میسج دیا جا رہا ہے اکراس دا بورڈ کہ جیسے کہ عدلیہ کے اگینسٹ ایوان کھڑا ہے. اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے. دیکھیں ایوان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا, عدلیہ کا کام ہے فیصلے دینا, اور فیصلے امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں, فیصلوں کو رد نہیں کیا جاتا. اگر اس طرح کی فضا بنائیں گے تو اس طرح اس ماحول میں تو کچھ بھی نہیں چلے گا. کل کو وہ کنٹمپٹ میں کسی کو بلا لیں, مگر اس ماحول میں پھر چلے گا کیا؟ جی نیازی صاحب, یہ بات ہے کہ اس ماحول پھر چلے گا کیا, چونکہ اب جو معاملات جا رہے ہیں وہ تصادم کی طرف ہی جا رہے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب نے یہ کہا کہ دستوری ڈھانچہ جو ہے اس کو خطرہ ہے. اب بالکل ٹھیک, اگر ایک فیس آف ہو گیا اعلیٰ عدالت اور حکومت کے درمیان, اور ہمارے جو نیکسٹ پیونی جج ہیں وہ 3 سال کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, یہ ہم وقفے کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ابھی تک یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. حکومت جو ہے وہ عدالتی فیصلے کے خلاف ریویو میں چلی گئی ہے, مگر ریویو تب تک نہیں ہو سکتا جب تک پورا ڈیٹیلڈ فیصلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آتا. ابھی تک جو مکمل فیصلہ ہے اس حوالے سے وہ سامنے نہیں آیا, چونکہ جج صاحبان جو ہیں وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں. تب تک یہ معاملہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ہینگ کرے گا. کامران مرتضیٰ صاحب, ہم بات کرتے ہیں کہ معیشت کی اسٹیبلٹی, تو جب پارلیمان کے اندر ایک اتنی بڑی پارٹی کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ اس کو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں یا کسی اور پارٹی کو مل رہی ہیں, تو آپ کیا اسٹیبلٹی لے کے آئیں گے؟ دیکھیے حکومت پوری کوشش یہ ہے کہ اس فیصلے کو اس پہ عمل درآمد نہ ہو.
یہ پہلے دن سے نظر آ رہا تھا. جب اس فیصلے کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن بیٹھ گیا تھا اور اس کو جو ہے نا انہوں نے ایگزامن کرنا شروع کر دیا تھا اور اس پہ ایک دستوری ادارے کے ممبران کی اور چیف کی اس پہ میٹنگز شروع ہو گئی تھی. وہ خالی 2 دن تک جاری رہی تھی. تو وہیں سے نظر آ گیا تھا کہ بچے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ جو لڑائی چل رہی تھی سیاسی کہہ لیں باقی طرح سے کہہ لیں وہ مزید بڑھ جائے گی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا جی؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے بھی اس ملک کو اپنے پیارے وطن کو جو ہے نقصان دیتے آئے ہیں اور اس کو ہم مزید نقصان دیں گے. اور یہ مسئلہ ہماری اناؤں کا ہے. ہم وہ ایگو ہماری اتنی مضبوط ہے کہ یہ کبھی جو ہے نا وہ ہار نہیں مانتی. ہم سب کے اندر جو ہے نا ایک بادشاہ سلامت بیٹھا ہوا ہے. ایک منیزے کے اندر, ایک نیازی صاحب کے اندر, ایک کیانی صاحب کے اندر, ایک کامران مرتضیٰ کے اندر. ہم کہیں پہ بھی جو ہے نا پرنسپلی جو ہے نا وہ کہیں پہ جو ہے نا وہ اپنے اندر جو ہے نا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بلال اظہر کیانی صاحب, آپ سے کنکلوڈنگ ریمارکس, آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سن لی کہ آپ ملک کو نقصان دیں گے اگر آپ عدالتوں کے فیصلے نہیں مانیں گے. پھر سے ایک دفعہ آپ سے پوچھتی ہوں, اگر ریویو پٹیشن بھی آپ ہار جاتے ہیں تو پھر کیا اعلیٰ عدالت کا فیصلہ مانیں گے؟ دیکھیے منیزہ صاحبہ, 2 باتیں ہیں جی. ایک تو ہم کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی ادارے کے درمیان تصادم ہو. سپریم کورٹ ہمارے لیے بطور شہری اور قانون دان اتنا ہی اہم ہے پاکستان کی ریاست کی مضبوطی کے لیے جتنی کوئی اور ادارہ ہے. مگر ایکولی امپورٹنٹ اف ناٹ ایون مور از پارلیمنٹری سپریمیسی. ایک ٹرائکوٹمی آف پاورز ہے, سب کی اپنی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈز ہیں. نہ what if you lose the review petition? نہیں دیکھیے ونس سو دیٹ از دیکھیے نا اس کے بعد بھی عمل درآمد ہم نے تو نہیں کرنی, یہ تو آگے الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, اس کے بعد معاملہ آنا ہے. مگر دیکھیے ایک مفروضے کی بنیاد پہ ہے. میں تو یہ بھی صرف اتنا کہوں گا کہ دیکھیے سپریم کورٹ کو بھی ڈیٹیل ججمنٹ کے اندر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو سوالات ان کے برادر ججز نے مائنورٹی ججمنٹ میں اٹھائے ہیں, لیٹس سی اف دے کین ایڈیکویٹلی ایڈریس دوز ویری امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل کوسچنس. اینڈ ان دا ریویو پٹیشن پروسیڈنگز اگر وہ سیٹسفائی کر دیتے ہیں تو وی ول سی. بٹ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک جماعت جس نے کیا پریئر نہیں تھا, سامنے جو وکیل کھڑے تھے ان سے باقاعدہ پوچھا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کے لیے سیٹس مانگ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں. اور ایک ایسا فیصلہ جس کے اوپر بہت سنگین سوالات ہیں, اس کے سنگین آگے نتائج ہیں, اس کے اوپر میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ایک نظر ثانی ہوگی اور بہتر فیصلہ آئے گا. بٹ دیکھیے ہرگز بھی کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اداروں کے درمیان تصادم ہو. ہم سب چاہتے ہیں کہ سارے ادارے اسٹرینتھن ہوں, مضبوط ہوں اور اپنے کانسٹیٹیوشنل باؤنڈس کے اندر اپنا کام کریں. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کیانی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بیرسٹر عمیر آپ کا بھی بہت شکریہ. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تو ناظرین, ابھی تک یہ جو معاملہ ہے یہ سیٹل نہیں ہو پایا اور ہم انتظار کر رہے ہیں ڈیٹیل ججمنٹ کا, تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے اس کے اندر جو آرگیومنٹس جج صاحبان نے پریزنٹ کیے ہیں وہ کیا ہوں گے. اس کے بعد ہی یہ معاملہ سیٹل ہوگا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل رہی ہیں کہ نہیں مل رہی. تب تک جو پارلیمان کا ایک آپ سمجھ لیں جو بیلنس ہے وہ اسی طرح ہوا میں ہی رہے گا. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.